बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मैं इस वक्त उस ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हूं जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद इजलास होने जा रहा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। 26वीं आईनी तरमीम पेश की जानी है पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। आज तारीख़ जो है वो तब्दील हो गई है। हम यहाँ पहुँचे थे हफ्ता 19 अक्टूबर को और कहा यह गया था कि 19 अक्टूबर को आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ये मुसव्वदा डिले होते होते और बड़ी हंगामा खेज़ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली में क्या हो रहा है ये मैं आपके सामने रखूँगा। तारीख़ तब्दील होकर इतवार 20 अक्टूबर हो चुकी है। तो इतवार 20 अक्टूबर को मंजरनामा क्या है ये मेरे इस दाएं जानिब आप देख सकते हैं। ये प्रेस गैलरी है और प्रेस गैलरी को अब लॉक कर दिया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार हो रहा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो 19 अक्टूबर का इजलास था वो हैरान कुन तौर पर महज आधे घंटे के लिए मुलतवी किया गया। ये प्रेस लाउंज की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के जो सहाफ़ी हैं वो मौजूद हैं। मैं आपके सामने बड़ी ही अहम तफसीलात रखने लगा हूँ कि इस वक्त इंतज़ार हो रहा है और इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि अब क्या होगा। जो सूरत हाल बनी जब सेनेट का सेशन चल रहा था उसमें अचानक रात तकरीबन 11:40 पर फ़ारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो खड़े हुए और उन्होंने जो सेनेट को रूल्स बताते हुए ये कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि आप तारीख़ जो है वो तब्दील हो जाए और इजलास को एडजर्न ना करें। तो उसके ऊपर पैनल ऑफ चेयर से ये कहा गया कि इजलास जो है वो अभी हम 12 मिनट 14 मिनट और चलाएंगे और उसके बाद मुलतवी करेंगे। और उस दौरान माइक जो है जो वो दे दिया गया, फ्लोर दे दिया गया एमएल वली ख़ान को, एएनपी के रहनुमा। और एएनपी के रहनुमा ने ख़िताब किया। उसके फ़ौरन बाद हैरान कुन तौर पर उन्होंने ये कहा कि इजलास जो है वो मुलतवी किया जाता है इतवार 20 अक्टूबर सुबह 12:30 तक। आधे घंटे का वक्फ़ा लगभग जो है वो किया गया और उसके बाद से ये इंतज़ार चल रहा है कि सेनेट का इजलास कब होगा और इसमें आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। साथ ही ख़बर आती है कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और उसमें आईनी तरमीमी मुसव्वदा पेश किया जाएगा। अब साइमल्टेनियसली इतनी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो एक मरतबा फिर पहुँचे मौलाना फजलुर रहमान के घर और इस मरतबा मनाजिर बड़े मुख्तलिफ थे और मनाजिर हमें कुछ और ही दिखा रहे थे। उन मनाजिर में हमने देखा कि सूरत हाल क्या थी। सूरत हाल ये थी कि मौलाना अताउर रहमान जो बहुत ही गरज बरस रहे थे हुकूमत पर, वो अचानक हंसते मुस्कुराते नज़र आए और बगलगीर होते नज़र आए। साथ ही कामरान मुर्तज़ा साहब जो हुकूमत की चीरादस्तियों के बारे में बात कर रहे थे वो इस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बगलगीर हुए जैसे कोई बिछड़ा हुआ बचपन का दोस्त जो है वो मिल गया हो, कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। ये मनाजिर थे। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मौलाना फजलुर रहमान की जिसमें मैं बता चुका हूँ कि एक राज़ीनामा हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान हो गया है। उसकी बड़ी होशरुबा तफसीलात हैं। वो तफसीलात मैं आपके सामने जो है वो इस सारे मरहले के प्रोसेस हो जाने के बाद रखूँगा, क्योंकि सूरत हाल में एक नया ट्विस्ट उस वक्त आया जब मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम तर इत्तफ़ाक़ राय को बताने के बाद कि हमारे दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि आज का दिन मज़ीद दिया जाए, इसके ऊपर मज़ीद बातचीत की जाएगी। जो ट्रस्ट डेफिसिट है, मौलाना फजलुर रहमान बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं कि वफाकी काबीना कौन सा मुसव्वदा पास करती है और अगर वो वही मुसव्वदा है जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि पास हो तो फिर उन्होंने कहा कि हिमायत की जा सकती है आज दिन में। और इसी तरह जो कौमी असम्बली का इजलास है वो मुलतवी हुआ था, उसको मुलतवी किया गया था दिन 11:30 बजे के लिए। और अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास ये इतला आई है कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लियामेंट हाउस में कि इस इजलास को जो है वो फर्दर डिले कर दिया गया है और दिन 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास भी होगा। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और बाकी लोगों को भी जो है वो पहुंचने का कह दिया गया है। ये तमाम लोग पहुंचेंगे। अब जो ट्रिकी पार्ट रह गया है वो ट्रिकी मैटर ये है कि आया जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसमें मौलाना फजलुर रहमान को मिलाने के बाद जो सेनेटर्स शॉर्ट हैं जो कम पड़ते हैं वो सेनेटर्स जो हैं वो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के होंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
جو یہ بات اب تسلیم کر چکی ہے، اس کا اعلان کر چکی ہے، بتا چکی ہے کہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں، جو سینیٹر ڈاکٹر زرکا ہیں، سینیٹر سلیم ہیں، فیصل سلیم، وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہیں، حکومت کے پاس ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ فلور کراس کر جائیں گے۔ یہ دو سینیٹرز مل جائیں تو حکومت کے پاس نمبر پورا ہوتا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں یا پھر BNP کے جو منگل صاحب کی پارٹی ہے، ان کی پارٹی کے سینیٹرز بھی مل جائیں تو نمبر پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر انتظار جو 3-4 چیزوں کا ہو رہا ہے، اور جو منظرنامہ ہے آج دن بھر جو کچھ ہوتا رہا، اس کے بعد حیران کن طور پر جو پریس گیلری ہے اس کا بند کر دیا جانا، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہ کہ میڈیا کو یہاں سے بھیج دیا جائے، کیا یہ اینٹیسپیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کہ نیچے جو ووٹرز لائے جائیں گے، جن کو لایا جائے گا ووٹ کرنے کے لیے، کہیں وہ میڈیا کی طرف دیکھتے ہوئے، سامنے گیلری کی طرف دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں، کیا اپنا جو ہے اپنے ساتھ ہونے والے کسی حالات کا تذکرہ نہ کر دیں، کیا وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ شاید ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، بٹ یہ حتمی بات نہیں ہے۔ یہ پیچھے پریس گیلری کا دروازہ ہے، اس کو لاک کر دیا گیا ہے۔ جو ایک توقع ابھی یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اجلاس جو ہے اس کو جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہفتے کے دن اجلاس بلایا گیا تھا، اور یہ ایکسرسائز جو ہے وہ ستمبر کے وسط میں بھی ہوئی تھی، 14-15 ستمبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، دن میں جس وقت بلایا گیا تھا اس کے بعد وہ ملتوی ہوتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے 15 ستمبر اتوار کے دن ہوا تھا، تو ہم نے جمعے والے دن بھی یہی ایکسرسائز دیکھی یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ ہفتے کے روز بھی میں آپ کو بار بار بتاتا رہا، کابینہ کا اجلاس بلا لیا، کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو گیا، سینٹ کا اجلاس 11:30 بجے ہے، نہیں اب 12:30 بجے ہوگا، پھر اس کے بعد کہا 3 بجے ہوگا، پھر اس کے بعد کہا 6 بجے ہوگا، پھر کہا کہ 8 بجے ہوگا۔ 8 بجے کے بعد جو ہے وہ گھنٹیاں بجائی گئیں، سینیٹرز موجود نہیں تھے، سینیٹرز چلے گئے تھے، اور پھر اجلاس جو ہے وہ بڑی تاخیر سے شروع ہوا۔ جو سب سے بڑی پریزنس نظر آئی حکومتی بینچز کے اوپر سینیٹرز کی، وہ 37 تھی۔ خود ہیڈ کاؤنٹ کرنے کے بعد یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میکسیمم پریزنس اس دوران نظر آئی وہ 37 تھی، کہ 37 حکومتی سینیٹرز جو ہیں وہ بینچز کے اوپر موجود تھے۔ اس میں حکومت کے اتحادی بھی شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اور ایک تو حیران کن جو مرحلہ آیا، سینیٹر دنیش کمار ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ روزانہ ہمیں بلا لیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، آئینی ترامیم کی بات چل رہی ہے، ہمیں تو لوگوں نے ترامیم والے سینیٹرز کہنا شروع کر دیا ہے، خدا را آپ یہ اب جو کاؤنٹنگ ہے، ووٹنگ ہے، ترمیم ہے، یہ کروا ہی لیں۔ یہ بات انہوں نے ان کی طرف سے کی گئی۔ جو سینٹ اور قومی اسمبلی ہے، یہاں پر اس وقت اب انتظار ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کے بعد میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ فوری طور پر شاید سینٹ میں ترمیم پیش تو کر دی جائے، لیکن اس کے اوپر ووٹنگ نہ کروائی جائے۔ ترمیم پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسودے کی کاپی ہے وہ سرکولیٹ ہو جائے گی تمام ممبران میں، جس کے بعد وہ سامنے آ جائے گی۔ ابھی معاملہ جو ہے وہ کابینہ میں اپروول کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کابینہ سے اپروو ہوئی بھی کاپی بھیجی جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان اس کو بیٹھ کر اپنی جماعت کے ماہرین کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں، اور سٹڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، کیا تحریک انصاف کو دوبارہ لوپ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، اس کا جو ہے وہ انتظار ابھی باقی ہے۔ یہاں پر مختلف میڈیا چینل کے نمائندے جو ہیں وہ کیونکہ اپنے بیپرز بھی دے رہے ہیں اپنے اپنے چینلز کے اوپر، تو میں تھوڑا سا سائیڈ کے اوپر آپ کو یہ آ کر یہ ضرور بتا دوں کہ اس تمام معاملے میں جو آئینی ترامیم ہے اس کا مسودہ، اگر حکومت وہ مسودہ پاس نہیں کروا پاتی جو 14 اور 15 ستمبر کو حکومت نے پیش کر کے پاس کروانے کی کوشش کی تھی، جس میں آرٹیکل پیش تو نہیں کیا گیا تھا، ٹیبل نہیں کیا گیا تھا، لیکن جو پیش کرنا چاہتی تھی اور پاس کروانا چاہتی تھی اس میں آرٹیکل 8 کی ذیلی شق 3 میں ترمیم شامل تھی۔ اس میں مختلف ایسی ترامیم شامل تھی جن کو مولانا فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف اور ان تمام لوگوں نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کو کم کرنے یا سلب کرنے کے مترادف تھا یہ معاملہ۔ وہ آئینی ترامیم جو ہیں اگر وہ پاس نہیں کروا پاتے سینٹ اور قومی اسمبلی سے، تو یہ حکومت کی کوئی بہت بڑی فتح نہیں ہوگی۔ یہ اپوزیشن جو ہے وہ پھر اس معاملے میں یہ بار بار کلیم کرے گی، اور مولانا فضل الرحمان رائٹلی سو کلیم کریں گے کہ میں نے یہ بات جس طرح علیہ اعلان
جو ہے وہ میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس میں کہی تھی کہ اب ترامیم کے اس مسودے پر آنا ہوگا جو میرا مسودہ ہے، تو پھر میں وہی مسودہ پاس کروانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو مولانا فضل الرحمان اس کا کریڈٹ لیں گے۔ اس دوران کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں ملاقاتوں کے دوران، مولانا فضل الرحمان مانے تو کس طریقے سے مانے، آخر کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو کہ ملاقات کر کے عمران خان صاحب سے آیا تھا، وہ ملاقات اتنا طویل کیوں نہیں چلی؟ 3-3.5 گھنٹے کی ملاقات بلاول بھٹو زرداری کی ہوئی، تو مولانا جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ ان کی ملاقات اتنی مختصر کیوں رہی؟ اور پھر جب وہ روانہ ہوئے اور روانہ ہو کے وہ جانا چاہتے تھے محمود اچکزئی کی طرف، ان کو اس تمام کارگزاری جو ہے ان کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے، اس وقت اچانک سے یہ ہوا کہ جب یہ لوگ باہر نکلے ہیں تو سینیٹر علی ظفر صاحب میری اطلاع کے مطابق وہ باہر جیسے ہی نکلے ہیں تو کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے سینیٹر علی ظفر کو کہا کہ آپ ذرا 1 منٹ آ جائیے، میں آپ سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ دونوں حضرات دوبارہ اندر چلے گئے اور 40 سے 45 منٹ مزید جو ہیں سینیٹر علی ظفر وہاں پر موجود رہے، اور یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے بھی بتا رہا ہوں کہ اس دوران علامہ راجہ ناصر عباس جو کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایلائے ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان تحریک انصاف کی، علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ نہیں جا سکے تھے، ان کی طبیعت بھی خراب تھی عمران خان سے ملاقات کے لیے، اور ان کا نام بھی اس میں موجود نہیں تھا، نکلوا دیا گیا تھا۔ تو پھر علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پہنچ جائیے پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے، علی ظفر صاحب آ رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب کی عمران خان سے طویل ملاقات ہوئی ہے، اس دوران جو عمران خان صاحب نے اپنے الائز کے لیے پیغام دیا ہے، جو اس ملاقات کی جزیات ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، اس سے آگاہ کریں گے، اور وہ تفصیلات جو ہیں بس پھر سب منتظر رہ گئے۔ یہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس خاصی دیر انتظار کرتے رہے، پھر بڑی طویل وقت کے بعد جو ہے حامد خان صاحب آئے، لیکن سینیٹر علی ظفر جو ہیں اس کے بھی خاصی دیر کے بعد آئے۔ تو اس دوران کچھ ہوتا رہا، اس انفارمیشن کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا آنے والی ویڈیوز میں کہ آخر کیا ہوا کہ جب موت دکھا کر بخار پر راضی کیا گیا، کون سی موت دکھائی گئی تھی جس کے بعد بخار کے اوپر راضی ہو گئے پاکستان تحریک انصاف۔ میں آپ کو کم از کم یہ ایک ہنٹ ضرور دے سکتا ہوں کہ ابھی فی الفور جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو مولانا کے اوپر کوئی تنقید کرتے ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ان کی گفتگو میں آپ کو تعریف ملے گی مولانا فضل الرحمان کے لیے، اور اسی طریقے سے جو JUIF ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی تعریفیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ جو تعریفوں کا کام ہے اور یہ جو ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کرنے کا کام ہے، یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اس کے پیچھے کون سا ایسا راضی نامہ اپوزیشن اور اپوزیشن کا ہے، اور پھر یہ سوال سب سے اہم ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دیکھنا ہوگا کہ جب یہ مسودہ پاس ہو جاتا ہے، جو کہ اب بڑا قریب نظر آتا ہے کہ پاس ہو جائے گا، تو وہ پاس ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان حکومتی بینچز پر منتقل ہوتے ہیں یا اپوزیشن بینچز پر برقرار رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کا گورنر کیا تبدیل ہوتا ہے، اسی سیٹ اپ کے دوران کیا جو بلوچستان اسمبلی ہے وہاں پر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہوں گی، ان کو نوٹ کرنا ہوگا، جس سے یہ تمام معاملہ آہستہ آہستہ کھلے گا۔ لیکن ابھی میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں جو معاملہ ہے وہ حکومتی عہدوں یا اس سے ہٹ کر ہے، بڑھ کر ہے۔ وہ جو چیزیں ان میٹنگز کے دوران ہوئی ہیں، کچھ پیغامات جو دیے گئے ہیں، جو بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے دیے گئے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کو بلاول بھٹو زرداری نے بتایا ہے، وہ شاید وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے وہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھا۔ وہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اور ابھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم بھی منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹ آف پاکستان کا اجلاس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو کب ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھوں گا۔ اور جب بھی سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس اس ضمن میں ہوگا وہ میرے چینل کے اوپر لائیو ہوگا، آپ اس کو دیکھ پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔